लल्लल्लामीन वाला आलिक व अस्हाबिक या सय्यदी या शफ़ी अल-मुज़निबीन। आज शोबान शरीफ की 29वीं शब 1443 हिजरी 31 मार्च सन 2022 और जुमरात का दिन है। हमारे दर्स कुरान की ये छठी मजलिस है। हमारा दर्स पहुंचा था ये जो सूरह बकरा शरीफ है इसकी आयत नंबर 16 तक। मैंने आपको ये बात बताई थी कि वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, यहाँ से लेकर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 20 तक ये 12 आयात बैयनात अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने मुनाफिकीन के रद में नाज़िल फरमाई हैं। मुनाफिकीन की निशानियाँ बयान फरमाई हैं अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने, और मुनाफिकीन का हाल अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने ज़िक्र किया है। और पिछली हमारी जो 5वीं मजलिस थी तो उसके अंदर हमने 8 आयात बैयनात तिलावत कर ली थी, उनका तर्जुमा उनकी तफसीर मैंने आपको सुना दी थी। अब बाकी जो 4 आयात बैयनात हैं वो आप समाअत फरमाएँ, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बात याद रख लें कि मुनाफ़िकों की 2 किस्में हैं। मुनाफ़िकों की कितनी किस्में? 2 किस्में। ये जो आगे 2 आयात बैयनात आ रही हैं, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने मुनाफिकीन की ये जो 2 अक़साम हैं इनकी मिसालें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। एक मुनाफिक वो थे कि जो ज़बान से इस्लाम का इकरार करते थे लेकिन दिल के अंदर कुफ़र रखते थे। ज़बान से कहते थे हम मुसलमानों के साथ हैं, अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी रिसालत का इकरार करते थे ज़ुबान से, लेकिन दिल के अंदर कुफ़र रखते थे। तो मुनाफ़िकों की एक किस्म ये, और दूसरी किस्म मुनाफ़िकों की वो थी कि वो इस तरह करते थे कि इस्लाम का इज़हार करते थे, मुसलमानों के साथ होते थे, लेकिन जिस वक्त इस्लाम के ऊपर कोई कड़ा वक्त आता, यानी जिहाद की बारी आती या इस्लाम के ऊपर कोई सख्त वक्त आता, तो वो वापस पलट जाते, मुर्ताद हो जाते। तो ये 2 जो मुनाफ़िकों की अक़साम हैं, 2 किस्में अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने इन 2 आयात बैयनात के अंदर अल्लाह ताला ने इनका रद फरमाया और इनका बयान फरमाया कि आप इनको पहचानें कि ये कैसे लोग हैं। मसलुहुम का मसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, इनकी कहावत इसकी तरह है जिसने आग रोशन की। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, तो जब इससे आस पास जगमगा उठा, ज़ाब अल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, अल्लाह ताला इनका नूर ले गया और इन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं सूझता इन लोगों को। ये देखिए ना, यहाँ पर जो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने फरमाया ना कि आग रोशन करना, ये रोशनी किस चीज़ की रोशनी थी? ये रोशनी इकरार की रोशनी थी, यानी ज़बान से जो उन्होंने इकरार किया था कि हम अल्लाह ताला को एक मानते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रिसालत के ऊपर ईमान रखते हैं, ये एक इकरार की रोशनी थी, लेकिन दिल के अंदर उन्होंने कुफ़र रखा हुआ था। दिल के अंदर उन लोगों ने कुफ़र रखा हुआ था। तो दिल के अंदर कुफ़र रखने के सबब अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने वो जो इकरार की रोशनी थी, वो जो नूर था अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस, वो भी ले गया। और ये लोग कहाँ पर रह गए? ये लोग अंधेरों के अंदर रह गए। ये लोग किसके अंदर रह गए? अंधेरों के अंदर रह गए। तो जब ज़ाहिरी इकरार वो भी ज़ाया हो गया, इकरार की ज़ाहिरी रोशनी वो भी अल्लाह ताला ने ले दी, तो अब इनकी आंखें बाकी हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आँख देखती नहीं है, जो आँख इबरत नहीं पकड़ती, वो आँख नहीं है। तो अल्लाह ताला फिर आगे फरमाता है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये बेरे हैं, अंधे हैं, ये बेरे हैं, ये बेरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, और फहुम ला यरजिऊन, ये रुजू करने वाले नहीं हैं, ये रुजू करने वाले नहीं हैं। आपने इस बात को समझ लिया है ना कि यहाँ पर अल्लामा मुरादाबादी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि ये जो लोग, इनकी मिसाल जिस तरह मैंने आपको पहले बयान कर दी है कि मुनाफ़िकों की 2 किस्में, इनकी मिसाल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें कुछ हिदायत दी, अल्लाह ताला ने इन्हें कुछ हिदायत दी, या इस पर अल्लाह ताला ने इनको कुदरत बख्शी, तो इन्होंने क्या किया? इसको ज़ाया कर दिया और अबदी दौलत को हासिल न किया, और उनका जो माल था, यानी उनका जो अंजाम था, वो अफसोस है। वो क्या है? उनका अंजाम क्या है? हसरतनाक है, उनका अंजाम अफसोसनाक है।
اور اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں، جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے اور دل کے اندر کفر رکھتے تھے۔ وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان رکھا، اظہار ایمان کیا، ایمان کا اظہار کیا، لیکن دل کے اندر کفر رکھا تو اپنے اقرار کی روشنی کو بھی ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کر دیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے، رائے حق دیکھنے سے معروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ اندھے ہیں، اور لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کون سے منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی؟ کہ جو زبان سے تو اقرار کرتے تھے، دل کے اندر کفر رکھتے تھے، تو دل کے اندر کفر رکھنے کے سبب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا وہ نور اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے منافق کون سے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا دوسرے منافق وہ تھے کہ جو اس طرح کرتے تھے، ایمان لاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ چلتے تھے، لیکن جب اسلام کے اوپر کڑا وقت آتا، اسلام کے اوپر مشکل وقت آتا، جہاد کی باری آتی تو وہ پیچھے پلٹ پڑتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں، گرج اور چمک ہے۔ دیکھیں نا، آسمان سے جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پانی اتارتے ہیں، آسمان سے جس وقت بارش برستی ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو بادل کی جو گن گرج ہے وہ بھی سنائی دیتی ہے، ظاہری سی بات ہے کہ آسمان سے جو بجلیاں اترتی ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو بجلیوں کی کڑک، یہ بادلوں کی کڑک، یہ تو بارش کے ساتھ آتے ہی آتے ہیں۔ تو یہاں پر پانی سے مراد، بارش سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور باقی جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہاں پر چمک کا اور گن گرج کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس سے مراد اسلام کے ساتھ آنے والی آزمائشیں، اسلام کے ساتھ آنے والی آزمائشیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، اتنا تو بندہ نہیں چھوڑ سکتا نا کہ بندہ کہے کہ بس میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کے اوپر، میں ایمان لایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر۔ اس طرح تو سب کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو جانچا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو پرکھا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اصل طور کے اوپر ایمان لانے والے کون ہیں اور دل کے اندر کفر رکھنے والے کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسلام کی، ہدایت کی، نور کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے بارش سے دی ہے کہ آسمان سے بارش اور اترتی ہے نا، تو پھر ان کے ساتھ گن گرج بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے، اپنے کانوں میں کیا کر رہے ہیں؟ انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے۔ یہاں پر دو آیات بینات مکمل ہو گئی، اور منافقوں کی دو قسمیں میں نے آپ کو بتا دی، دونوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بعض مفسرین یہاں پر لکھا ہے کہ واقعی اس طرح ہوا تھا، واقعی اس طرح ہوا تھا۔ کس طرح ہوا تھا؟ کہ منافقوں میں سے دو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے۔ منافقوں میں سے دو آدمی، انہوں نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اٹھے، حضور کی مجلس سے اٹھے اور منافقوں کی طرف چلے گئے۔ جب جانے لگے تو کیا ہوا؟ راہ میں بارش آ گئی، راستے کے اندر تھے کہ بارش آ گئی، جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ تو اس میں شدت کی گرج، کڑک اور چمک تھی۔ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، گرج آسمان گرجتا، بادل گرجتے تو کیا کرتے؟ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے کہ کہیں ہمارے یہ کانوں کو توڑ ہی نہ ڈالے، کہیں ہمارے کانوں کو نست نابود نہ کر دے، پھاڑ ہی نہ ڈالے، انگلیاں ٹھونس لیتے۔ اور جب چمک ہوتی تو چلنے لگتے۔
یعنی جب بجلی چمکتی تو ان کو راہ دکھائی دے دیتا نا کہ یہ راستہ ہے، اس کے اوپر چل پڑتے۔ اس طرح زندگی کے اندر کبھی دیکھیں نا، اندھیری رات میں آپ نے بھی کہیں پر سفر کیا ہو تو ایک دم جس وقت کالے بادل چھا جاتے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا تو بندہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، لیکن جب مسلسل بجلیاں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس طرح ہوتا ہے، راستہ دکھائی دیتا ہے، بندہ تھوڑا چل پڑتا ہے، پھر اندھیرا ہوتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ تو ان کی بھی یہی حالت تھی، جب اندھیرا ہوتا تو رک جاتے، جب چمک آتی تو تھوڑا تھوڑا آگے چل پڑتے۔ اور آپس میں پتہ ہے دو منافق کیا کہنے لگے اب جب صبح ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ خیر کرے خیریت سے صبح ہو جائے تو ہم حضور علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور پکی توبہ کریں گے اور آئندہ پھر اسلام کے اوپر ثابت قدم رہیں گے۔ تو پھر مفسرین فرماتے ہیں اسی طرح وہ صبح ہوئی، پھر وہ حضور کی بارگاہ کے اندر آ گئے، پھر اس طرح کے واقعے وہ ایمان کے اوپر پکے رہے اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے۔ یہاں پر منافقین کا جو بیان تھا وہ مکمل ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو 12 آیات بینات ان کے رات کے اندر ان کی نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ان کا طرز بیان فرمایا، وہ یہاں پر مکمل ہو گئے۔ اب یہاں پر یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں سے جو رکوع شروع ہوتا ہے، یہ جو رکوع ہے یہ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے بندوں کو اس کا خلاصہ ہے۔ قرآن کی جو دعوت ہے بندوں کے لیے اس کا یہ خلاصہ ہے۔ اور یہ جو قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہیں، ظاہری سی بات ہے کہ یہ مصحف کے اعتبار سے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی قرآن پاک جس طرح ہم دیکھیں نا پڑھ رہے ہیں نا، یہ مصحف کے اعتبار سے کہ ترتیب اس طرح دیا گیا، نازل اس طرف نہیں ہوا ہے، نازل اس طرح نہیں ہوا ہے، ترتیب نزولی قرآن کی اور ہے اور مصحف کی ترتیب اور ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو پہلے جس وقت میں نے آپ کو قرآن کی تعارفی نشست کروائی تھی اس کے اندر میں نے یہ آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو ترتیب ہے مصحف کی یہ بھی ترتیب توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا یہ بیان حضور علیہ السلام کو کہ فلاں آیت کے بعد ہونی چاہیے، فلاں آیت فلاں سورت کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ ترتیب کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ ہم قرآن پڑھتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ نازل نہیں ہوا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، وہ دعوت آگے جا کر آپ پڑھیں گے، لیکن چونکہ قرآن کا وہ ایسا پہلے نازل تو ہو چکا ہے نا، پہلے نازل ہو چکا ہے، صرف ترتیب کے لحاظ سے ہم پہلے یہ، ورنہ نازل وہ ایسا جو پہلے وہ بعد میں اگلے پاروں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ تو قرآن کی جو دعوت ہے اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس دعوت کا خلاصہ بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے مشرکین اور جو کفار ہیں ان کے کچھ اعتراضات تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کے اعتراضات کو نقل کیا ہے کہ ان کے کیا اعتراض ہیں، اور اسی طریقے سے مومنین کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر بیان فرمائی۔ ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ اب سننا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو کس کی؟ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو رب تمہارا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جو آباء و اجداد ہے تمہارے ان کو پیدا کیا ہے۔ عبادت کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ یہاں پر غور کرنا اس بات کے اوپر، دیکھیں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہاں پر دیکھیں نا، یا قوم اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، یا ایھا الناس فرمایا ہے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شان کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ السلام کو ہر خشک و تر کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تمام انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی جو دعوت ہے، جو نبوت ہے، جو رسالت ہے، وہ عالمگیر ہے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک ملت کے لیے نہیں، بلکہ ساری ملتوں کی طرف، تمام انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ لہذا وہ جو آگے آئے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہاں پر آپ پڑھیں گے یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں، سارے انسانوں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے توحید الوہیت کے اوپر توحید ربوبیت کو کس طرح دلیل بنایا۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو؟ ربکم الذی، وہ تمہارا رب ہے۔ وہ رب کیا ہے؟ تربیت کرنے والا، یعنی میں آپ کو پہلے رب کا معنی بتا چکا ہوں، کسی چیز کو تدریجاً کمال تک پہنچانا، آہستہ آہستہ پہلے ایک چیز کو پیدا کرنا، پھر وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے، پھر اور بڑی ہوتی ہے، پھر آخر کار وہ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔
میری بات جس طرح دیکھیں نا، بچہ کس طرح پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دیکھیں، ماں کے رحم کے اندر اس کا اہتمام فرماتے ہیں، وہ کس طرح ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ نطفے سے خون بنتا ہے، پھر مدغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، پھر وہ دنیا کے اندر آتا ہے، پھر 1 سال کو ہوتا ہے، 2 سال کو ہوتا ہے، بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایک دن اس کو موت عطا فرماتے ہیں، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو دوبارہ زندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے۔ اسی طریقے سے پودوں کو آپ دیکھ لیں، چھوٹا سا ہوتا ہے کہ آپ بیج زمین کے اندر دفن کرتے ہیں، پھر وہ کومپل بنتی ہے، پھر درخت بنتا ہے، پھر اس کے اوپر پھل آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کیا، یہ یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما کرنا، اس کو کمال تک پہنچانا، یہ ہے رب۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا ہے، وہ تمہارا رب ہے، تمہاری تربیت فرماتا ہے، تمہیں تدریجاً اپنے کمال کو پہنچاتا ہے، اس لیے اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ دیکھیں نا، ہم عدم، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، خلقکم، وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے 2 کرم ذکر فرماتا ہے، میرے تمہارے اوپر 2 کرم ہیں، یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ کی لا تعداد نعمتیں ہیں، ان کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے 2 کرم کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک کرم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں عدم سے وجود عطا کی ہے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جسموں کو پیدا فرمایا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا فرمایا۔ ایک اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے نہ پیدا فرماتے، لیکن عدم سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وجود عطا فرمایا۔ ایک اللہ تعالیٰ کا کرم یہ۔ دوسرا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ پھر اس اللہ تعالیٰ نے تمہاری تربیت بھی فرمائی ہے، تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ساری کائنات تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا فرمایا اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ انسان کی کیا ڈیوٹی، اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پہچانے، اللہ تعالیٰ ذات اقدس کو، اللہ تعالیٰ کی، انسان کی کیا ڈیوٹی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، باقی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کے لیے پیدا کی۔ زمین تمہاری خادم ہے، تمہاری خدمت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سواریاں پیدا کی، یہ ساری تمہاری خدمت کرتی ہیں۔ درخت اللہ تعالیٰ نے پہ تمہاری خدمت کے لیے، تم ان سے پھل حاصل کرتے ہو، زمین سے تم سبزیاں حاصل کرتے ہو۔ ساری اشیاء جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی، انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے 2 کرم فرمایا، ایک تو تم کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں وجود عطا کیا، اور دوسرا میں نے کیا کیا، تو تمہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تمہیں کمال تک پہنچایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کر کے چھوڑ دیتا، اپنا انتظام تم خود کرو، لیکن نہیں، اس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، تمہارے وجود کو جس سے فائدہ ملتا ہے، اور تم قوت حاصل کرتے ہو اور تم اپنے کمال تک پہنچتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، جب تم مجھے خالق تسلیم کرتے ہو، جب تم مجھے رب تسلیم کرتے ہو، تو الہ بھی مجھے ہی تسلیم کرو۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی یہ تو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس خالق ہے، یہ بھی تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس رب ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو تم الہ بھی تسلیم کرو۔ ٹھیک ہے، تو توحید الوہیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا کہ وہ اکیلا تمہیں پیدا کرنے والا ہے، کوئی شریک نہیں اس کا، پیدا کرنے کے اندر کوئی شریک نہیں، پھر وہی تمہاری تربیت کرنے والا ہے، کوئی شریک نہیں۔ ظاہری سی بات ہے، پھر اس کی الوہیت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ عبادت کا مستحق کون ہے؟ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کو خالق مان کر، اللہ تعالیٰ کو رازق مان کر، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو رب مان کر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو الہ مان کر تم بچ جاؤ۔ دنیا کے اندر بچ جاؤ افراط اور تفریط سے۔ جن لوگوں نے دوسرے خدا بنائے ان کا کیا حال ہوا ہے، کتنی گہرائیوں کے اندر اور کتنی ذلتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا ہے، تو وہ دنیا کے اندر افراط اور تفریط کا شکار ہو گئی، کوئی ایک سائڈ کے اوپر چلے گئے، کوئی دوسری سائڈ کے اوپر چلے گئے۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا کے اندر افراط اور تفریط سے بچ جاؤ، اور آخرت کے اندر آگ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یعنی وہ تمہارا رب ہے، تم تسلیم کرتے ہو۔ کفار بھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہماری تربیت کرنے والا ہے۔ بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہماری سفارش کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو رب مان لو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو الہ مان لو، اور بچ جاؤ، دنیا کے اندر افراط اور تفریط سے بچ جاؤ، اور آخرت کے اندر بچ جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے، فاخرج به من الثمرات، تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، رزقا لکم، تمہارے کھانے کو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے لیے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے مد مقابل ان بتوں کو نہ ٹھہراؤ۔ سمجھ گئے نا آپ اس بات کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اس آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی اتارتے ہیں، پھر وہ زمین کو زندگی ملتی ہے، پھر زمین وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے پھل نکالتی ہے، تم پھل کھاتے ہو، تمہارا رزق ہے وہ، تو وہی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس الوہیت کی مستحق ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدسی الہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدسی رب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدسی ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب یہ رد آ گیا یہاں پر کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جنہوں نے اعتراض کیا تھا، یہاں پر کفار کا رد ہے، ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا قرآن کے اوپر، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی توحید کے دلائل دیے نا، اس کے بعد بات رسالت کی آ گئی ہے کہ تم لوگ وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے یعنی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کے اوپر اتارا ہے، اس کے اندر تمہیں کوئی شک ہے، یعنی تمہیں اگر شک ہے نا تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی تو بڑے بڑے بلغائے عرب ہو، بڑے بڑے فصحائے عرب ہو، دن رات یہی حروف تہجی ہیں جن سے تم کلام کرتے ہو، بڑے بڑے مشاعرے منعقد کرتے ہو، بڑے اپنے آپ کو تم یوں کہتے ہو کہ فصاحت اور بلاغت ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، تو تم بھی اس طرح کرو کہ ایک صورت ہی لے آؤ نا قرآن کی طرح۔ دیکھیں نا، پہلے اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو پہلے شروع میں بتاؤں، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا، اگر یہ انسان کا لکھا ہوا ہے، انسان کا بنائے ہو، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی کلام کرنے والے ہو، تم بھی گفتگو کرنے والے، تم اس کی طرح ایک قرآن بنا کے لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس طرح کرو، چلو 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں چلو ایک صورت لے کر آ جاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد آگے آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو ایک صورت کو بھی چھوڑو، ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ دیکھیں نا، ایک انسان ایک کام کر سکتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ انسان کا کام ہے تو میں بھی انسان ہوں، پھر میں بھی اس طرح کا کام کر سکتا ہوں۔ تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا، کسی انسان کا لکھا ہو، یا حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنا لیا، تو یا تو قرآن لے آؤ، قرآن نہیں لے سکتے، نہیں لا سکتے ہو تو 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں لے کر آ سکتے ہو، ایک صورت لے کر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے سارے مددگاروں کو بنا لو، اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں سب کو بلا لو، جنوں میں یا انسانوں میں، سب کو بلا لو، ان كنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو اور یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو لاؤ ایک صورت بنا۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر، بس وہ لے آئیں، 3 آیات بینات ہیں اس کے اندر، وہ لے آئیں، بات ہی ختم۔ وہ کہ دیکھیں جی ہم آیت قرآن کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیلنج دیا، ہم لے کر آ گئے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ایک صورت لے کر آؤ، ہم ایک صورت لے کر آئے، 3 آیات بینات بنا کر لے کر، 3 آیات یہ اس طرح کی ایک صورت ہم لے کر آ گئے۔ تو وہ اگر لے کر آ جاتے تو پھر کیا ہو جاتا؟ ان کا دعویٰ سچا ہو جاتا، پھر بات چلی جاتی، توحید کی بات بھی ختم ہو جاتی، رسالت کی بات بھی ختم ہو جاتی، آخرت کی بات بھی ختم ہو جاتی۔ ایک صورت لے آتے تو سارے دعوے کیا ہو جاتے؟ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے آگے کیا فرماتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ لا سکو، پھر اگر تم نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے ہرگز 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 تم نہیں لا سکو گے۔ دیکھیں نا، یہ چیلنج کون دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر نہ لا سکو، پھر چیلنج دے دیا کہ ہر صورت نہیں لا سکتے، کسی صورت تم قرآن کی ایک صورت، قرآن کی ایک آیت بنا کے نہیں لا سکے۔ اگر نہ لا سکو تو فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں اگر نہیں لا سکو تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی ہے اور جس کا ایندھن پتھر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، آپ آگ جلاتے ہیں نا تو اس کو کچھ ایندھن ہوتا ہے، کچھ لکڑیاں ہوتی ہیں، کچھ پلاسٹک آپ جلاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں پھر وہ جو آگ ہے جہنم کی جس کو میں نے تیار کیا، اس کا ایندھن کون ہے؟ اس کا ایندھن بندے ہیں، انسان ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو الہ نہیں تسلیم کرتے تھے، کافر تھے، بت پرستی کرتے تھے، ان کو بھی، اور پتھر یہ جو مورتیاں بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جہنم کے اندر جلایا جائے گا اور یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج دیا ہے نا، فرمایا اگر نہیں کر سکتے ہو تو پھر ڈرو اس آگ سے، ایمان لیا حضور کی ذات اقدس کے اوپر، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مان لو۔ اب قرآن کا یہ دستور ہے، 5 منٹ باقی ہیں، اب قرآن کا یہ دستور ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ترغیب کے ساتھ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترغیب، یعنی کہیں پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے ڈرا کے کہ ڈر جاؤ میری ذات سے، اس کو کہتے ہیں ترغیب، روب ڈالنا، ڈرانا کسی کو، اور کہیں پر ترغیب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس رغبت دلاتی ہے، یہ دیکھو جنت میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، دیکھیں قیامت والے دن تمہیں یہ نعمتیں ملیں گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جب ترغیب بیان فرما دی تو اب مومنوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے، اب ترغیب ہے، اب اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اور خوشخبری دیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پر دیکھیں نا واو کیا ہے، عاطفہ ہے، تو عامل الصالحات کا عطف ایمان کے اوپر کر کے یہاں پر مغایرت بنتی ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایمان الگ شے، عمل الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا یہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوتے، یہ کمال ایمان ہوتے ہیں، نفس ایمان کے اندر یہ چیز داخل نہیں ہے، اعمال داخل نہیں ہے، اور اس کی یہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عامل الصالح وعامل الصالحات، اعمال صالحہ جو ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عطف رکھا ہے کس کے اوپر؟ ایمان کے اوپر۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتے ہیں؟ ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیں جو اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہریں بہتی ہیں، جنت کے اندر ان لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ دیکھیں اس کے اندر مفسرین فرماتے ہیں 2 معنی ہیں اس کے، پہلے رزق ملا تھا یعنی یہ پھل دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے ملے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں، علامہ قاضی بیضاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی پھل آپ کھاتے ہیں نا، یہ جنت کے پھل کی فوٹو کاپی آپ اس کو سمجھ لیں، جنت کے جو پھل ہیں نا ان کا عکس آپ سمجھ لیں، ان کا مظہر آپ سمجھ لیں، یعنی جس طرح آپ دنیا کے اندر امرود کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، اسی طریقے سے باقی اناناس ہے، جتنے بھی پھل ہیں آپ استعمال کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہی پھل آپ کو جنت کے اندر بھی ملیں گے۔ ایک معنی اس کا یہ، اور دوسرا معنی اس کا یہ کہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ شکل و صورت کے اندر ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، ایک دوسرے کے متشابہ ہوں گے، ایک دوسرے کی طرح ہوں گے، ایک دوسرے کی طرح ہوں گے، لیکن ذائقے کے اندر اور خوشبو کے اندر الگ الگ ہوں گے۔ وہ یہ پھل ہاتھ میں پکڑیں گے نہ کہیں گے یہ پھل تو وہی ہیں جو ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں، لیکن ان کے کیا ہوں گے؟ ذائقہ ان کا بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، اور اسی طریقے سے ان کی خوشبو بھی بہت عمدہ اور بے مثال ہوگی۔ تو اس طرح بھی ممکن ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھیں نا، جنت کے اندر آم ہمیں ملیں، کوئی چیز جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ہم کہیں کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا کے اندر بھی کھا کے آ چکے ہیں، لیکن ذائقے کے اندر اور خوشبو کے اندر وہ کیا ہوں گے؟ بہت اعلیٰ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہیں کہ جو ہم پہلے بھی استعمال کر چکے، ہمیں پہلے ملا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مومنوں کو کیا عطا فرمائیں گے؟ مومنوں کو عطا فرمائیں گے بیویاں۔ وہ بیویاں کون سی ہوگی؟ پاک ہوں گی، وہ عورتیں ہوں یا دنیاوی بیوی ہو، یہ جو دنیا جس بیوی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے یہ بھی جنت کے اندر آپ کی بیوی ہی رہے گی، یہ جنت کے اندر آپ کی بیوی ہی رہے گی۔ ایک شخص وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے تو جس دوسرے کے نکاح کے اندر وہ چلی گئی ہے اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور بعض اس طرح آگے پھر تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ بعض کو اختیار بھی دیا جائے گا کہ آپ کس خامن کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دنیاوی بیوی آپ کو ملے گی یا جنت کی عورتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پاک ہوں گی، وہ مطہر ہوں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو آپ کی بیویاں ہوتی ہیں نا، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، وہ واش روم بھی جاتی ہیں، اسی طریقے سے حیض و نفاس بھی ہوتا ہے، ان کے پسینے سے بدبو بھی آتی ہے، لیکن جنت کے اندر یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ جنت کے اندر اس طرح جو کچھ بھی ہوگا، آپ ایک ڈکار لیں گے، ڈکار کے ذریعے خوشبودار ڈکار ہوگا وہ نکلے گا آپ کے بدن سے، اور ساری وہ جتنے بھی کھانا ہوگا وہ ہضم ہو چکا ہوگا، واش روم جانے کی ضرورت نہیں آگی، حیض و نفاس نہیں ہوگا، کسی قسم کی جو دنیا کے اندر خواتین کو عوارضات لاحق ہوتے ہیں یہ جنت کے اندر یہ نہیں ہوں گے۔
چاہے وہ جنت والی خواتین ہوں، یعنی حوریں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو عطا فرمائے کیا؟ دنیا والی، دنیاوی بیوی۔ تو یہاں پر ہمارا جو درس ہے یہاں پر آیت نمبر 25 تک مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس قبول فرما۔ واخر الدعوانا